अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, दोपहर से शाम से रात हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ताहाल मंजर आम से गायब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात सामने आई। वफाकी हुकूमत की अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से लाताल्लुकी का इजहार। सरकारी जराये के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार किया गया, ना हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अली अमीन गंडापुर ने डी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसके बाद वो केपी हाउस चले गए। कुछ देर बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंची। पुलिस और रेंजर्स केपी हाउस में दाखिल हुई, जिसके बाद अली अमीन को गिरफ्तार करने की खबरें सामने आईं। कहा गया कि आईजी इस्लामाबाद ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद हुकूमती जराये ने गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर वजीर आला की गिरफ्तारी की खबर पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस से सहाफियों के सवालात का जवाब दिए बगैर चले गए, जबकि केपी हाउस से पुलिस और रेंजर्स को भी वापस बुला लिया गया। आपको बताएं कि एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद अली अमीन गंडापुर केपी हाउस चले गए। केपी हाउस में पुलिस और रेंजर्स के दाखिले के बाद वजीर आला की गिरफ्तारी की खबरें जेरे गर्दिश हैं। सरकारी जराये ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी है। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अली अमीन गंडापुर ने डी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद अली अमीन गंडापुर केपी हाउस चले गए। केपी हाउस में पुलिस और रेंजर्स के दाखिले के बाद वजीर आला की गिरफ्तारी की खबरें जेरे गर्दिश हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई के एहतजाज से 120 अफगान बाशिंदे समेत 564 अफराद गिरफ्तार किए गए। डी चौक पर बुलवाइयों के साथ मिलकर हमलों में मुलव्विस पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकार भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुरतशद्दुद वाकयात में 31, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के 75 अहलकार जख्मी हुए। मोहसिन नकवी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि डी चौक पर पहुंचकर धरना देना इनका टारगेट था। इनकी कोशिश थी कि 17 तारीख तक रहें और एससीओ कॉन्फ्रेंस खराब हो। ये तमाशा नहीं हो सकता कि रोज रोज इस्लामाबाद पर धावा बोलें। इनका लाशें गिराने का मंसूबा था। टारगेट उनका ये था कि किसी तरह डी चौक पे पहुंच जाएं, डी चौक पे पहुंच के इस जगह पर धरना दें, किसी तरीके से 17 तारीख तक यहाँ पे रहें। एससीओ कॉन्फ्रेंस खराब हो, हमारे बाकी जो डेलीगेशन आ रहे हैं वो ख़राब हो। जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है, इंक्लूडिंग सीएम केपी के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस पर लाइव फायरिंग हुई है। जो जत्थे आए हुए थे उनको बाकायदा ट्रेन जत्थे थे, मुसल्ला जत्थे थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ गई हैं, हमें एक आधा दिन लगेगा, हम उनको ट्रेस करेंगे, आपके सामने लाएंगे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से सबसे ज्यादा इबाम पाया जा रहा है, सर कहाँ है वो? आप बता दें, आपसे पूछिए। आप बता दें। किसी का भी अली अमीन गंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हमें कोई इल्म नहीं है कि वजीर आला अली अमीन इस वक्त कहाँ हैं। अगर अली अमीन पेशावर रवाना हो चुके होते तो मालूम हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रेंजर्स के दाखिले के बाद राब्ता नहीं हुआ। अली अमीन को गिरफ्तार करना तौहीन अदालत होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम हकायक को सादा अल्फाज में बयान कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी शहरी को आइन के तहत एहतजाज करने का हक हासिल है। आर्टिकल 248 तमाम मुंतखब नुमाइंदों को इस्तिस्ना देता है। किसी का भी अली अमीन गंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हमें कोई नहीं कि वजीर आला अली अमीन इस वक्त कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि किसी का भी अली अमीन गंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा है। अगर अली अमीन पेशावर रवाना हो चुके होते तो मालूम हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रेंजर्स के दाखिले के बाद राब्ता नहीं हुआ। अली अमीन को गिरफ्तार करना तौहीन अदालत होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम हकायक को सादा अल्फाज में बयान कर रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले की कयादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। गंडापुर डी चौक जाने से पहले केपी हाउस चले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया है। हमने साबित किया है कि हम पुरअमन जमात हैं। अब हम बानी पीटीआई से बात करेंगे, उसके बाद हमारा क्या लाएअमल होगा, हमारा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। हक है, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन उन्होंने ऊपर फायर शुरू कर दिए थे, स्ट्रेट फायर शुरू कर दिए थे। हम नहीं चाहते इंतशार फैलाना। फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम पुरअमन जमात नहीं है।
ہم نے ثابت کیا کہ ہم پرامن جماعت ہیں، اس لیے ہم آرام سے پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے پہنچ کے فصاحیت کے باوجود جو نے ہمارے ساتھ کیا ہم پہنچ گئے. اب ہم یہ ثابت کر کے اب عمران خان سے بات ہم کریں گے، اس سے بات ہمارا کیا عمل ہوگا، کیونکہ ہمارا اختیار اور فیصلہ عمران خان کے پاس ہے. اسد قیصر کا کہنا ہے جس طرح منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے. حکومت ہر حد پار کر چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس طرح پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کے پی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے. آپ کو اگر کوئی بل پاس کرنا ہے وہ ایسے نہیں کر سکتے. کہ ہم اس حالات کا مقابلہ کریں گے جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن کسی طور پر اپنے حقوق پہ سودا بازی نہیں کریں گے، کسی طور پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر آپ نے کوئی امینڈمنٹ پاس کرنی ہے تو اس طرح زور اور زبر سے یہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہوں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا. اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے لاپتہ ہونے کے بعد صورتحال پر طلب کیا گیا. اجلاس میں پی ٹی آئی احتجاج کارکنوں کی گرفتاری سمیت دیگر مسائل پر بحث ہوگی. اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو شرکت کی ہدایت جاری کی گئی ہے. اجلاس میں پی ٹی آئی احتجاج کارکنوں کی گرفتاری سمیت بات کی جائے گی. اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو شرکت کی ہدایت جاری کی گئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے لاپتہ ہونے کے بعد صورتحال پر طلب کیا گیا. اجلاس میں پی ٹی آئی احتجاج کارکنوں کی گرفتاری سمیت دیگر مسائل پر بحث ہوگی. اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو شرکت کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. پشاور ہائی کورٹ سے علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت کا تحریری حکم نامہ جاری. تحریری حکم نامے کے مطابق درخواست گزار صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. درخواست گزار عدالت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں. درخواست کو جزوی طور پر منظور کیا جاتا ہے. وفاقی اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے علی امین کو 4 نومبر تک درج مقدمات میں گرفتار نہ کریں. درخواست گزار 5 نومبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائے. غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. متعدد مرتبہ عدالتی طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور عدالت پیش نہ ہوئے. عدالت نے ریمارکس میں کہا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر عدالت پیش کیا جائے. کیس کی سماعت 12 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی. یقینی بنایا جائے کہ ایس سی او سمٹ کے دوران اسلام آباد میں احتجاج اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ہدایت کی کہ مظاہرین انتظامیہ کی جانب سے مختص کردہ جگہ پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. عدالت کو بتایا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان ریڈ زون کی جانب مارچ کر رہے ہیں. بتایا گیا کہ کارکنان کا ریڈ زون میں اجتماع دیگر شہریوں کی نقل و حرکت منجمد کر دے گا. گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں گورنر راج لگانے کا عندیہ دے دیا. کہا معاملات حد سے بڑھ گئے تو گورنر راج لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی نے کہا مجھے نہیں لگتا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا گیا ہے. علی امین گنڈاپور کو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا پڑتا ہے. علی امین کو ورکرز نے کہا آگے جائیں لیکن لیڈر نے کہا ریورس گیئر لگائیں. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے قافلے کو چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے. یہ این آر او چاہتے ہیں اور ان کو کسی صورت نہیں ملے گا. تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ معاملات حد سے بڑھ گئے تو گورنر راج لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا کہنا ہے گورنر کے پی کا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا گیا ہے. یہ این آر او چاہتے ہیں اور ان کو کسی صورت نہیں ملے گا. گورنر خیبر پختونخوا کا صوبے میں گورنر راج لگانے کا عندیہ. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور فیڈریشن کے خلاف سرکاری اسلحہ استعمال کرتے ہیں. بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے حالات بہتر ہوں تو ان لوگوں کو نیند نہیں آتی. ان لوگوں کا بیانیہ ریاست اور فوج مخالف ہے. ریڈ زون میں دھرنے کا مقصد سرکار کو مفلوج کرنا ہے. یہ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. سازش کی جاتی تھی، روز دھرنے کیے جاتے تھے، روز مظاہرے کیے جاتے تھے اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے.
कार्य सरकार को मफलूज करना کہ نہ پی ایم آفس چلے، نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے، نہ پاک سیکریٹریٹ چلے، نہ فائلیں موو ہوں، نہ ملک کے اندر ترقی ہو، نہ منصوبے لگیں. انڈین فارن منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے دھرنے پہ آنے کے لیے. ایس سی او کے اور ملک بھی ہیں، پتہ نہیں باقی ملکوں کو کیوں نہیں انویٹیشن دیا، ایک ہی ملک کو انویٹیشن کیوں دیا ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے کل ایک ٹاک شو میں کہا کہ ہم جے شنکر صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دھرنوں پہ اور ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر آئیں، تو باقی بھی ممالک آ رہے ہیں ایس سی او کے اوپر، ان کو بھی دعوت دے دیتے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا، ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی ہوں آج دنیا کے سامنے آ گئی ہے. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہ ہے، نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے. یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے. ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار ملک پر حملہ آور ہوتی ہے. ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی آج دنیا کے سامنے آ گئی. پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے نو منتخب صدر مرزا امین کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں قونصل جنرل آف پاکستان نے بھی شرکت کی. پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ یوتھ ونگ کے صدر رانا عاصم نے پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے منتخب ہونے والے صدر مرزا امین کے اعزاز میں گلاسکو کے مقامی ہوٹل میں پارٹی دی، جس میں جنرل کونسل آف پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید، برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد زبیر، گلاسکو سٹی کونسل کے کونسلر راجہ حنیف، کونسلر میاں ثاقب کونسلر شاہد فاروق، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر خورشید بخاری، صحافی برادری اور اسکاٹ لینڈ بھر سے مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور کارکنوں نے شرکت کی. نو منتخب صدر مرزا امین نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو مضبوط کریں گے. جنرل کونسل آف پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں پاکستان کی پارٹیاں ہیں، ان کی اولین ترجیح پاکستان سے محبت ہونی چاہیے. صوبے میں گورنر راج سے متعلق فی الحال کچھ نہیں سوچا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے اور وہ سیاسی شہید بنے. فیصل کریم کنڈی نے کہا، آئین میں گورنر راج کی گنجائش موجود ہے، ابھی گورنر راج کی بات نہیں ہوئی، کل کا پتہ نہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے کہا، پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ پختونخوا میں گورنر راج لگے اور وہ سیاسی شہید بنے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہ بنایا جائے. فیصل کریم کنڈی نے کہا، جو ملک دشمنی پر اتر آئے ان کے لیے کیا رول پلے کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے چینی صدر کے دورے کے دوران دھرنا دیا. ملائیشیا کا وزیر اعظم آیا تو احتجاج شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ علی امین ڈی چوک نہیں پہنچیں گے، جب سے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا وہ متعلقہ مقام پر نہیں پہنچیں گے. جلد سے جلوس سے بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آئیں گے، جو کرتوت انہوں نے کیے وہ بھگتیں گے. بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ انہیں این آر او دیا جائے. صوابی میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. موجودہ حکومت کو فکر ہی نہیں کہ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے. جب سے ان کی حکومت بنی ہے تو بس ایک بات، لڑائی لڑنا اور جھگڑنا. ان کا ایک ہی کام ہے، کبھی اسلام آباد تو کبھی لاہور پر چڑھائی کرنا ہے. بیرونی قوتیں اور جہاں پر موجود ان کے سہولت کار مل کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں. واقعات کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور خیبر پختونخوا میں آپ نے جس طریقے سے سوال کیا، دہشت گردی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. موجودہ حکومت کو کوئی غم لاحق ہی نہیں ہے کہ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو ایک ہی بات جانتا ہے کہ کبھی وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں، کبھی لاہور کی چڑھائی کی بات کرتے ہیں، اور روزانہ سڑکیں بند کرنا اور احتجاج کرنا. نہ 18ویں ترمیم کی بات کی جاتی ہے، نہ NFC ایوارڈ کی بات کی جاتی ہے، نہ پروونشل اٹانومی کی بات کی جاتی ہے، نہ اپنی حقوق کی بات کی جاتی ہے. بس جب سے ان کی حکومت بنی ہے 11 سال سے ایک ہی بات ہے کہ لڑائی لڑنا جھگڑنا. جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی باقاعدہ اتحاد نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جو چیزیں آتی ہیں ان پر دونوں پارٹیاں مشاورت کرتی ہیں.
مولانا عبدل غفور حیدری نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی دونوں اپوزیشن میں ہیں. ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی باقاعدہ اتحاد نہیں ہے. جے یو آئی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت ایک شو پیس ہے. ان سے ملک ٹھیک نہیں چل رہا. معیشت کے بہتر ہونے کے دعوے ہیں مگر مہنگائی برقرار ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں حالات بہتری کے بجائے ابتری کی طرف جا رہے ہیں. ملکی مسائل کا حل صاف شفاف انتخابات ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.